नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई है और सियासी इश्यूज तो बहुत हैं और सेकंड और दूसरे के तीसरे पार्ट में हम बहुत तफसील से उन इश्यूज पे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुमताज सहाफी जनाब हारून रशीद साहब से। आपको याद दिलाऊंगा कि कल 10 बजे हमारा एक वाहिद प्रोग्राम था कि शायद हमने बहादुरी की या बेवकूफ़ी की कि हमने सेमोर हर्ष की उस स्टोरी को डिस्कस किया लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स की, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि उसामा बिन लादेन को मारने के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और अमेरिका ने बाहमी इश्तराक से किया, मिल के किया। इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं था। हारून रशीद साहब ने इस बहस में शामिल होना था, लेकिन हारून रशीद साहब सेमोर हर्ष की स्टोरी पढ़ने के बाद तजस्सुस में जनरल कयानी को मिलने चले गए ताकि उनसे समझा जाए कि उनका क्या वर्जन है, और वो वर्जन समझ के आए हैं। और अब हम जरा हारून रशीद साहब से समझते हैं कि जनरल कयानी क्या कहते हैं। हारून रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, जनरल कयानी यकीनन कहते होंगे कि सेमोर हर्ष ने या तो साजिश की है या फसाना लिखा। नहीं, सवाल ये नहीं जनरल कयानी क्या कहते हैं, सवाल यह है कि मैंने क्या नतीजा खस किया। मैं इस मामले से उस वक्त से वाकिफ हूं, उस ब्रीफिंग में आप भी थे, मैं भी था, इसके अलावा भी मैं उनसे मिलता रहा, पढ़ता रहा, तो इसे हम फॉलो करते रहे हैं ना। वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी क्या कहता है, जो आदमी फरीक होता है उसके बारे में शुबा हो सकता है, खा वो ट्रूथफुल भी हो, कि मुमकिन है किसी मामले में वो पूरी बात न बयान कर रहा हो या मुनासिब न समझता हो बयान करना। तो मैं तो अपनी राय आपसे बयान करूंगा। तो हारून रशीद साहब, जो जिस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का जिक्र सेमोर हर्ष ने किया है, जिसको आज शामी साहब ने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम दिया है, जिसके बारे में बात जराए जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि वाकई एक ऐसा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था, ब्रिगेडियर उस्मान शायद उसका नाम नहीं था, जो अब सीआईए का कंसल्टेंट है अमेरिका में, उसको वहां असाइलम दिया गया, वो और उसका खानदान शिफ्ट हो गए। उसके बारे में जनरल कयानी क्या कहते हैं, या आपको क्या समझ आई? नहीं, वो तो रिटायर्ड अफसर था, सर्विंग अफसर था ही नहीं। सेमोर हर्ष को मालूम ही नहीं है, वो तो एक रिटायर्ड अफसर था। वो एक रिटायर्ड अफसर था? जी, रिटायर्ड अफसर था। नहीं, अगर चले रिटायर्ड था, चले, ये आपने एक ऐड किया रिटायर था, लेकिन एक ऐसा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस अफसर सर्विंग रिटायर था जिसने सीआईए को जाके बताया अगस्त 2010 में कि भाई एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मुकीम है, इसको रखा गया है। तो वो जो ऑफिसर था, उसको क्या कयानी साहब मानते हैं कि एक ऐसा ऑफिसर एग्जिस्ट करता था? नहीं, वो कयानी साहब माने या न माने, ऐसा एक अफसर मौजूद था। सवाल ये नहीं है कयानी साहब क्या कहते हैं। अच्छा। मैंने और भी लोगों से बात की है ना, एक अफसर मौजूद था और वो रिटायर्ड था। जो कहानी उसने सुनाई वो तो झूठी है। अगर उसने सुनाई, देखिए सेमोर हर्ष का सारा नसार सीआईए के एक रिटायर्ड अफसर पे है, इस आदमी पे नहीं है। ये तो एक किरदार है जो पता नहीं कितना सही था कितना गलत था, क्या कहा नहीं कहा, किसी और मामले में मुलव्वस था, उसकी तो इस किस्से में कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि कहानी ही झूठी है सारी, कोई ताबन तो हुआ ही नहीं। अच्छा, आप समझते हैं। तो जो मेजर डॉक्टर आमिर अजीज है, जो एक यंग मिलिट्री ऑफिसर है, जो डॉक्टर है, जिसको सेमोर हर्ष के मुताबिक जनरल कयानी ने ये इजाजत दी कि वो उसामा बिन लादेन का डीएनए सैंपल चेक करके अमेरिकन के हवाले करे, उसके बारे में अब जनरल कयानी क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो अफसाना ही है ना। वो तो लोगों का जहन तो गया अमर अजीज की तरफ, जो मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन है, मगर वो एक और आदमी था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, मगर किसी को भेजा गया ही नहीं है, तो उसकी अहमियत क्या है? बट देखिए ना हारून रशीद साहब, सेमोर हर्ष ने मेजर डॉक्टर आमिर अजीज का जिक्र किया है, वो ये बताता कहता है कि वो तो देखे ना, आगे चले ना, तो मैं एबटाबाद आपको बताता हूं कि वो सारा किस्सा ही झूठा है। तो कोई डॉक्टर गया ही नहीं, ताबन तो कोई किया गया ही नहीं सीआईए को, आईएसआई को, और जनरल कयानी को मालूम ही नहीं था, तो डॉक्टर क्या भिजवाते? हारून साहब, लेकिन हम महज ये कह के कैसे आगे चल सकते हैं कि सब झूठा है, जबकि इल्जाम ये है कि आमिर अजीज भी अब अमेरिका में है। देखिए आमिर अजीज, ये बताया जा रहा है, देखिए ना, मैं इतना अरसा उसको फॉलो करता रहा। हारून साहब देखिए, ये हारून साहब वो मेजर आमिर अजीज जो है वो एबटाबाद कमीशन के, हारून साहब मेजर आमिर अजीज एबटाबाद कमीशन के सामने, अकॉर्डिंग टू सेमोर हर्ष, कैप्टन मेजर आमिर अजीज एबटाबाद कमीशन के सामने पेश हुआ और वहां उसने कहा कि वो उसामा बिन लादेन से वाकिफ नहीं है, लेकिन उसने ये वाकया होते देखा है, उसने ये अटैक होते देखा है।
ڈاکٹر صاحب وہ تو ایبٹ آباد کے بہت سے لوگوں نے ہوتے دیکھا، وہ سے واقف ہی نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن میجر نہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ کہاں پھنس کے رہ گئے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اپنا آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس نے دیکھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، وہاں جلتا ہوا ہیلی کاپٹر لوگوں نے دیکھا. ڈاکٹر صاحب آگے چلیں، کہاں آپ پھنس گئے ہیں؟ وقت سارا ضائع ہو جائے گا. ہارون صاحب اگر ان دونوں کیریکٹرز کو اگر ہم غلط ثابت کرتے ہیں پھر سیم اور ہرش کی سٹوری کمزور پڑ جاتی ہے. اگر یہ دونوں کیریکٹرز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے تو کمزور ہے نا سٹوری، تو اس کی کمزور ہے، آپ بھی جانتے ہیں. آگے چلیں نا حضور، آگے چلیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا جلتا ہوا ہیلی کاپٹر. ایسی کیا چیز آپ کو سمجھ آئی ہے جنرل کیانی کا تفصیل 4 گھنٹے کا انٹرویو کرنے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی پاتھ بریکنگ ہے، جو ایک پورا گیم چینجر ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ نہیں 7 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا نہیں، 5.5 گھنٹے رات کو، 2 گھنٹے دن میں. مگر میں نے اور بہت سی چیزیں پڑھی، بہت سی چیزیں دیکھی ٹیلی ویژن پر. مثلا یہ دیکھا کہ پچھلے 10 سال میں سیمور ہرش کی ہر سٹوری غلط ثابت ہوئی. بے شمار سٹوریاں، اس کا حوالہ دوسری جگہوں پہ بھی دیا گیا ہے. 10 سال پہلے تک اس کی سٹوریاں ٹھیک تھیں، اب اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں. اگر کہیں تو میں ٹیکسٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں کون سی اس کی سٹوریاں غلط ثابت ہوئی. اچھا بتائیں. پاگل ہے بیسیکلی. ٹھیک جی نہیں، اب ذہنی میں سن رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیمور ہرش ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اب ٹھیک نہیں ہے، زوال کا شکار ہے. ذہن اس کا کنیکٹ نہیں کر سکتا. اس کی عمر 78 برس ہو چکی ہے اور ذہنی صلاحیت اس کی کند ہو گئی ہے. بٹ مثلا اس نے سٹوری دی کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ میں تیاریاں ہو رہی ہیں. ٹھیک، 1 منٹ سنیے نا. ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ میں تیاریاں ہو رہی ہیں اور پاکستان اس منصوبے میں شریک ہے. یہ کہانی غلط ثابت ہوئی. شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر ایک رپورٹ اس نے دی، وہ بے بنیاد ثابت ہوئی. اور بھی اس طرح کی کچھ کہانیاں ہیں. تو وہ اس وقت کنیکٹ نہیں کر سکتا چیزوں کو. دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے، ایک آیت ہے، اور تم میں سے بعض ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ علم رکھنے کے باوجود وہ ہر چیز سے لا علم ہو جائیں. ہمارے اسد درانی صاحب جو ہیں بڑے لائق اور ذہین افسر تھے. آدمی ماضی میں زندہ رہنے رکھتا ہے یا ایک ویب آف امیجنیشن میں زندہ رہنے لگتا ہے. انہوں نے بھی ایک الجزیرہ کو انٹرویو دے دیا تھا اور ان کے سب ہم افسروں نے، تمام لوگوں نے اس کی تردید کی تھی. کنیکٹ نہیں کر سکتے لوگوں کو، صحیح نتیجہ اسد دورانی صاحب اس میں بھی مینشن ہوتے ہیں، سیمور ہرش کی سٹوری میں بھی مینشن ہوتے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیمور ہرش نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں صداقت ان کو نظر آتی ہے. لگتا ایسے ہے سیمور ہرش کی سٹوری. وہ اکیلے ہی گواہ ہیں 18 کروڑ میں، اکیلے ہی آدمی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. اور کوئی آدمی ملا ہے آپ کو؟ ہارون رشید صاحب آپ لیکن مجھے کوئی بھی سبسٹینٹیو فیکٹ نہیں بتا رہے. دیکھیے سیمور ہرش کی سٹوری بڑی انٹر کنیکٹڈ سٹوری ہے. اس میں ان سوالات کا جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے اس کے جوابات دیے گئے ہیں. کیسے انٹر کنیکٹڈ؟ آپ مجھے دیکھیے ہارون صاحب ایک دلیل دیں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے. دیکھیے ہارون صاحب میں ابھی ایک بریک لے لیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایبٹ آباد میں بجلی چلے جانا، اسامہ بن لادن کے بلڈنگ کے باہر کوئی گارڈز نہ ہونا، امریکیوں کا بہت آسانی سے پینیٹریٹ کرنا، اتنی ہی آسانی سے نکل جانا، پریزیڈنٹ اوباما کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں ان کا بار بار تبدیل ہونا، اس کا پورا ایک کانفلکٹ ہونا، پھر اس کا سی کا جو بریل ہے کہ سمندر برد کر دیا گیا اسامہ بن لادن کو، وہ کہانی شروع سے عجیب لگتی تھی. سیمور ہرش نے اپنی سٹوری کے اندر جو جوابات دیے ہیں، اس کی جو ایکسپلینیشن دی ہے، وہ خاصی کنونسنگ اور پرسویسو لگتی ہے ہارون صاحب دیکھنے میں. اس کو اتنی آسانی سے رد کر دینا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فسانہ ہے، یہ ذرا مشکل لگتا ہے. میں ایک بریک لے لوں، میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کیوں کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے، یہ فسانہ ہے، یا وہ سٹھیا گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. ایک بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ ہارون صاحب اس چیز کو ایکسپلین کر سکیں. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ممتاز صحافی جناب ہارون رشید صاحب میرے ساتھ ہیں، جو سیمور ہرش کی سٹوری آنے کے بعد جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان اور امریکہ نے ایک مشترکہ پلان کے تحت مل کے اسامہ بن لادن کو مارا تھا. اس سٹوری آنے کے بعد ہارون رشید صاحب نے بہت طویل ملاقات کی اس وقت کے ملٹری چیف جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب کے ساتھ، اور اس حوالے سے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سیمور ہرش کی سٹوری کیوں غلط ہو سکتی ہے. جی ہارون صاحب، ایبٹ آباد میں بجلی چلے جانا، اسامہ بن لاد کی جو
جگہ ہے اسامہ بن لادن کی جو جگہ ہے اس پہ کوئی گارڈز نہ ہونا، پریزیڈنٹ اوباما کی کہانی اور اس کی سٹیٹمنٹس میں بار بار تبدیلی ہونا، اسامہ بن لادن کا چند گھنٹوں کے بعد سمندر برد کر دیے جانے کی تمام واقعات سوال کریں گے تو میں بھول جاؤں گا. نہیں دیکھیں نا، آپ نے 4 سوال کریں گے تو میں بھول جاؤں گا. دیکھیے بجلی تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، میں نے پوچھا نہیں، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی. گارڈز وہاں کبھی تھے ہی نہیں. خود اپنی رپورٹ میں وہ کہتا ہے کہ کوئی مشین گنز نہیں تھی، کوئی حفاظت کا نظام نہیں تھا. ایک جگہ کہتا ہے، دوسری جگہ کہتا ہے ISI والے حفاظت کرتے تھے، اور یہ کہتا ہے اسلحہ کوئی نہیں تھا. کیا وہ خالی ہاتھوں سے حفاظت کرتے؟ یہ تو ایک بالکل احمقانہ بات ہے. ہارون رشید صاحب وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہیلی کاپٹر وہاں پہنچے اس وقت تک پاکستانی انٹیلیجنس ادارے کے گارڈز وہاں موجود تھے. جب ہیلی کاپٹرز وہاں آئے تو وہ وہاں سے خاموشی سے نہیں تھے نا جی حضور، نہیں تھے نا. اگر گارڈ سے آپ اگر یہ فرض کر لیں کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو اور ISI کو معلوم تھا، پھر تو وہاں ہر چیز تھی. چونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا. ایک آدمی کہتا ہے سیمور ہرش، اور ایک اس کا گواہ ہے CIA کا ایک ریٹائرڈ افسر جس کا وہ نام بھی نہیں بتاتا. وہ وہاں تھے ہی نہیں، ISI کو معلوم ہی نہیں تھا، تو گارڈ کہاں سے آتے؟ پھر وہ خود اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ وہاں سیٹلائٹ سے نگرانی کی جا رہی تھی، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، کوئی موومنٹ نہیں تھی وہاں پہ. ہارون صاحب، امریکہ میں ایک آدمی ہے، جرنلسٹ ہے، برطانیہ کی بہت بڑی پبلیکیشن ہے لنڈن ریویو بکس، بڑی ریسپیکٹڈ ہے، اس میں یہ سٹوری چھپتی ہے. امریکہ میں کوئی بھی اس کو سیو کر سکتا ہے ڈیمیجز کے لیے. ہم محض یہ کہہ کے کہ یہ سٹوری غلط ہے، اس کو تو سیو نہیں کیا، وہ تو صرف ڈینائی کیا ہے وائٹ ہاؤس نے. کوئی اس پہ مطلب جو ہے کہہ نہیں رہا. دیکھیں نا، اس نے جو فیکٹس دیے ہیں، اگر وہ فیکٹس غلط ہیں، اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے صحیح کہا سیمور ہرش اس پہ بڑی نہیں. میں عجیب بات آپ کر رہے ہیں. میں کہوں کہ اس نے صحیح کہا ہے. جب اس نے صحیح نہیں کہا تو اور کیا کہوں میں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اس کی کئی سٹوریوں کا حوالہ دیا ہے جو غلط ثابت ہوئی ہیں. نہیں، یہ مفروضہ آپ کیسے قائم کر رہے ہیں کہ اس کی سٹوری صحیح ہے؟ اس لیے بہت سے سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے، ہارون صاحب نے یہ تو بات نہیں ہوئی. دیکھیں، جو سوالات پاکستان سے لے کے امریکہ تک لوگوں کے ذہنوں میں تھے، ان کے اس نے جوابات پرووائڈ کیے ہیں. فار انسٹنس سمندر برد والی کہانی کی اس نے پوری ایکسپلینیشن دی ہے کہ USS کارل وینسن جہاز. کون سا اس نے جواب دیا؟ کسی امریکی اخبار نے اس کی سٹوری نہیں چھاپی، وہ اس کو بک ریویو میں چھاپنا پڑا. اس کی کوئی وجہ ہے نا. نیو یارک ٹائمز میں کیوں نہیں چھاپ دی جہاں اس طرح کی سٹوریاں چھپتی ہیں؟ اس کی سٹوریاں پٹنا شروع ہو گئیں، اس کی کئی سٹوریاں غلط ثابت ہوئیں. اس کے بعد کوئی امریکی اخبار ظاہر ہے اسے چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، ہم سب جنرل کیانی صاحب نے پوچھا کہ وہ خود اس کے بارے میں کوئی انٹرویو دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے. وہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے کو 6 برس تک انہوں نے پہلے کب کوئی انٹرویو دیا؟ ملٹری چیف ہے 6 برس تک. لیکن یہ تو ڈائریکٹلی ان کو کنسرن کرتی ہے نا چیز، مطلب وہ اس کی نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. نہیں، وہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، وہ نہیں بات کرنا چاہتے. میرے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے، آف دا ریکارڈ کچھ باتیں انہوں نے بتائی، اور وہ اس میں بہت سی ایسی ہیں جو میں ریویل نہیں کر سکتا. لیکن ایک واضح بات انہوں نے کہی کہ یہ افسانہ ہے، مجھے کبھی معلوم تھا ہی نہیں، اور اگر معلوم ہوتا تو کبھی تو امریکی اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے. اچھا، تو ہم سب 1-2 منٹ کچھ تو ہمیں بتا دیں. آپ کی اتنی لمبی طویل ملاقات ہوئی ہے، اس میں کوئی تو ایسا نقطہ ہوگا جو آپ بتائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمور ہرش کی سٹوری بالکل صحیح ہے. اسے اب آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں نے آج جنرل مشرف سے بڑی طویل ملاقات کی تھی، گھنٹے ڈیڑھ کی، اسی حوالے سے یہاں پہ کراچی کے اندر، اور انہوں نے مجھے بڑے لاجیکل آرگومنٹس دیے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیے 2006 میں جب میں ہیڈ کرتا تھا اس پاکستانی ملٹری کو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس اسامہ بن لادن ہو اور مجھے نہ پتہ چل سکے. انہوں نے کہا کہ کسی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ ایسی ہاتھ انٹیلیجنس کر سکتی ہے لیکن اپنے ملٹری چیف کے ساتھ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے بالکل. ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے جو بڑی کنونسنگ کہی، لاجیکل کہی،
اچھا دوسری دیکھیں نا، میں دلیل دوسری بتاتا ہوں. ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر امریکی اور پاکستانی ملے ہوتے اسامہ بن لادن کو ملنے کے لیے، دونوں باہمی اتفاق ہوتا، تو پھر امریکہ کو اتنا مشکل پیچیدہ پلان جس کے اندر ایئر ریفیولنگ کرنی پڑے، چینوک ہیلی کاپٹرز، بلیک ہاکس لانے پڑے، ٹیمز بٹھانی پڑے، وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی آسان طریقہ نکالا جا سکتا تھا. اس پلان میں بڑی پیچیدگی تھی، اس میں رسک تھے، اس میں خطرہ تھا، یہ فلاپ ہو سکتا تھا، اس میں بڑی بدنامی ہو سکتی تھی. تو جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر وہ جیسی وہ سیمور ہرش کہتا ہے کہ کولیبوریشن تھی، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، وہ تعاون پر آمادے تھے، تو یہ کیا کام تھا؟ ایک پاکستان کا فوجی دستہ جاتا اس علاقے میں، اچانک 8 گھنٹے میں اس معاملے کو نمٹا دیتا. تو انہوں نے خود کیوں فیصلہ کیا یہ کرنے کا؟ اس لیے کہ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور وہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. پہلی لیڈ تو پاکستان نے دی تھی، ISI نے انہیں بتایا تھا یہاں عربی میں ایک کال سنی گئی ہے، منی ٹرانسفر کے بارے میں تھی. انہوں نے پھر دوبارہ رابطہ نہیں کیا. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ 80% انفارمیشن جب وہ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں تو دی جاتی ہے، پھر دوسری ایجنسی بتاتی ہے، پھر پہلی بتاتی ہے. تو وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. آپ پر نے تو یہ باب ہی بند کر دیا. تو اس سے یہ فرض کیا گیا کہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ موجود ہی نہیں ہے، اور انہیں معلوم تھا ہی نہیں، تو وہ بتاتے کیا؟ تعاون کس چیز میں کرتے؟ صحیح ہے. ہارون صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ مزید اس پہ مطلب آپ کوئی ہمیں تفصیلات دے سکتے، لیکن شاید آپ شیئر نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ سیمور ہرش کی سٹوری بہت سے دلائل پہ مبنی ہے. دلائل کا جواب دلائل سے ہی دیا جا سکتا ہے. پاکستانیوں کی طرف سے محض یہ کہہ دینا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بندہ کھسکا ہوا ہے، اس کے حقائق ٹھیک نہیں ہے، یہ سب چیزیں کنونسنگ نہیں ہوں گی. یہ کیسی سٹوری ہے؟ اگر آپ دنیا کے اخبارات میں آہستہ آہستہ دیکھیں تو اس پہ بہت سی بحث ہو رہی ہے. پاکستانیوں کو دلائل کے ذریعے اسے ڈیفیٹ کرنا چاہیے، وہی اس کے لیے بہتر ہوگا. ادروائز پھر یہ سٹوری سٹک کرے گی. یہی ہمیں اب تک سمجھ آتا ہے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے جب ہم آتے ہیں تو کچھ سیاسی صورتحال کی. آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں وہ اسلام آباد پہ انہوں نے ایک دعویٰ بھول دیا. اس دعویٰ بھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کی سیاسی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر بریک. کہ ہم بجلی بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ہم پہ لوڈ شیڈنگ بھی کرتے ہیں. جو ہمارا روٹ ہے گوادر، کاش گھر سے گوادر تک، ہمیں اس پر کافی اعتراضات ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب پرویز خٹک صاحب نے اسلام آباد پہ دھاوا بول دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بعض علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم بجلی بناتے بھی زیادہ ہیں، وہی بجلی ہمیں زیادہ مہنگی بیچی جاتی ہے. ہم نے ایک ریسرچ کی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جب آپ خیبر پختونخوا میں تربیلا ڈیم کو دیکھتے ہیں، وارسک کو دیکھتے ہیں، غازی بروسا کو دیکھتے ہیں، تو اندازاً 5,500 میگا واٹ بجلی کی انسٹالڈ کیپیسٹی وہاں پہ ہے، جبکہ صوبے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ 2400 میگا واٹ کے قریب ہے. اور اس وقت اندازاً صوبے کو 1100-1200 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ دی جاتی ہے. سو ایک لحاظ سے چیف منسٹر کے دعووں میں صداقت ہے، ان کی کمپلین میں صداقت ہے. تاہم وہ کیا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات جو ہیں مشتاق غنی صاحب، ان سے بھی ہماری بات ہو. اور PMLN کے رہنما جو ہے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر صاحب یہ تو بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے، ڈیفنس منسٹر ہیں، واٹر اینڈ پاور کے بھی منسٹر ہیں، انہوں نے صورتحال کو بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے انہوں نے ہینڈل کیا. لیکن پاکستان کے صوبوں کو یہ شکایت تو ہے. جو دوسرا ایشو بھی ہمارے سامنے آیا ہے، ایک تو پاور کا، بجلی کا، اس کے ریٹس کا، لوڈ شیڈنگ کا ایشو آیا ہے. دوسرا جو ایشو وہ سامنے لے کے آئے ہیں جس میں بلوچستان کے لوگ بھی، جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں، وہاں کے رہنما، کہ جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس سے خالصتاً پنجاب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ کی کیا اس پہ تھاٹس ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیرزادہ صاحب آپ مجھے بتائیں، کیا تھاکوٹ پنجاب میں ہے؟ کیا مانسیرا پنجاب میں ہے؟ کیا ایبٹ آباد پنجاب میں ہے؟ کیا حویلیاں پنجاب میں ہے؟ کیا DI خان پنجاب میں؟ یہ سب KPK کا حصہ ہے.
اگر کے پی کے والے ہزارہ کو اپنا حصہ نہیں مانگتے ہیں تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل رات سینٹ میں ایک لانگ سیشن ہوا جس میں رات 10:30 11 بجے تک سیشن ہوتا رہا, اور وزیر پلاننگ جناب احسن اقبال صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی ایک بات کہا ہے کہ جب 10 اگست 2013 کو پرائم منسٹر چائنا گئے تھے اس پہ جو معاہدے پہ سائن ہوا, جو سر جولائی 2013 میں, جولائی 2013 میں سر, جی اس جولائی 2013 اس سے ہم اگر 1 انچ بھی ہم ہٹے ہوں تو میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اس سے میں ریزائن کر دوں گا, کہیں بھی نہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا کہ یہ 3 روٹ ہے, ایک ہے رائٹ بینک, ایک ہے لیفٹ بینک. میں نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ رہیے, میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ ناظرین پانی کے اور انرجی کے ایکسپرٹ جناب ارشد عباسی صاحب نے بھی ہمیں اسلام آباد میں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. صرف میں سینیٹر صاحب تھوڑا سا یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو آپ حویلیاں ایبٹ آباد اور مانسیرا کی بات کر رہے ہیں اس پہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور ان کی پارٹی کا, اور ابھی تک ہمیں مشتاق غنی صاحب نے جوائن نہیں کیا لیکن میں نے ان کی ڈسکشن دیکھی ہے آج ٹیلی ویژن پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این جہاں سیاسی اعتبار سے مضبوط ہے ہزارہ میں, وہاں تک تو اس راہداری کو کوریڈور کو پاکستان چائنا کوریڈور کو گزارا جا رہا ہے, لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے اگر اس راستے سے اس کو گزاریں تو یہ 600 کلومیٹر چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور خیبر پختونخوا کو فائدہ بھی ہوتا ہے. انہیں شکایت یہ ہے, اور اسی قسم کی شکایتیں بلوچستان میں بھی ہیں. یہ ہے جواب سر اس کا. دراصل میرے دوستوں کو کے پی کے ادراک نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان کے پاس کوئی میپ نہیں ہے, ان کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہے. ایک بار میں اس کی اشتہارات بھی آ چکے ہیں بڑے دو ٹوک انداز میں. کل احسن اقبال صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا کہ جو اوریجنل میپ ہے اس پہ ایگریڈ ہیں, مگر چونکہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو وائبل نہیں ہونا دینا چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اکانومی ایکٹیویٹی ہو, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لوگوں کو ملازمتیں ملیں, اندھوروں کا خاتمہ ہو. نواز شریف صاحب نے جو منصوبے لائے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے کیا حصہ نہیں ہے. مجھے مشتاق غنی صاحب نے جوائن کیا ہے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہیں, اور ارشد عباسی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. میں آپ کا آرگومنٹ آ گیا نا سر سینیٹر صاحب, اس کا جواب ذرا لے لیں. مشتاق غنی صاحب آپ لوگ سازش کر رہے ہیں وفاق کے خلاف, یہ کہنا ہے جناب سینیٹر صاحب کا, یہ جو آج آپ نے دھرنا دینے کی کوشش کی آپ کے چیف منسٹر نے. بڑی اعلیٰ سوچ کے مالک جی مشتاق غنی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سازش کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو ویلکم کیا کہ پاک چین دوستی کا ایک بڑی مثال ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ آ رہا ہے. قلعہ ہمیں ان سے ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, جن باتوں کا یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں اور ہمیں ادراک نہیں ہے. ان میں سے کس نے آج تک ہمارے چیف منسٹر کو یا ہمارے کسی بیوروکریٹک لیول پہ یا کسی میٹنگ میں ہمیں شریک کر کے ہمارے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ کوئی مشاورت کی, کوئی ہمیں بریفنگ دی, کوئی ہمیں سمجھایا؟ ہمیں تو انہی کے دفتر سے جو چیزیں لیک آؤٹ ہوئی ہمیں پتا چلا ہے کہ پہلے جو یہ روٹ تھا, اور یہ کہتے ہیں ہزارہ کے پی کے کا حصہ ہے اور ہزارے کے میں سے نہیں گزرے گی تو آسمان سے تو نہیں آئے گی. یہی ایک روٹ ہے, ہزارے سے ہی ہو کے سڑک میں گزرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو پہلے انہوں نے روٹ بنایا تھا کہ یہ کے پی کے سے ہوتی ہوئی ڈی آئی خان کے راستے کوئٹہ اور آگے جائے گی گوادر تک, اس کو پھر انہوں نے چینج کر کے پنجاب کے اندر سے گزارا. اور یہ سارے صوبے یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر ہم حالت کہہ رہے ہیں تو ان کا کام تھا, اور یہ ہم آج سے نہیں کہہ رہے, پچھلے 1.5 مہینے سے ہم یہ بات کر رہے, صدر کے دورے کے بعد سے یہ بات کر رہے ہیں, چائنیز صدر کے دورے کے بعد سے. تو انہوں نے کب ہمیں بریفنگ دی ہے؟ ہم نے مشتاق غنی صاحب ہمارے ساتھ ایک پاکستان کے ممتاز ایکسپرٹ ہیں, انرجی کے واٹر کے ایکسپرٹ ہیں ارشد عباسی صاحب, ان کا بھی ویو لے لیتے ہیں. ارشد عباسی صاحب آپ نے سینیٹر نہال صاحب کو بھی سن لیا, آپ نے مشتاق غنی صاحب کو بھی سنا, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ موہید پہلے سے بات یہ بتاؤں کہ یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں ایک ہفتہ پہلے ان کے وزٹ سے ایک ہفتہ پہلے مجھے بھی بلایا گیا چائنا میں, اور فرسٹ ٹائم ہماری تھنک ٹینک ٹو تھنک ٹینک اور ان کی جو ہائر آفیشلز ان سے ملاقات ہوئی ہے. سچی بات ہے کہ کلیئرٹی آن دا روٹ پاکستانی سائڈ پہ نہیں ہے. ایک بات ابھی تک ہم کنکریٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے پیکج ہے وہ پیکج چائنا کو نہیں دے سکے, یہ ایک اور ڈبیٹ ہے. ہمیں ابھی اس میں بہت سا ہوم ورک کرنا ہے اور بہت سا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی چائنیز جن کی ایکسپرٹیز ہے ڈیمز میں اور ہائیڈرو پاور میں. ہم نے اس میں صرف 2 پروجیکٹ شامل کیے, ایک سکی کناری کے پی کے کا اور ایک کروٹ ہے کوالے کے پاس ہے. تو وہ خود ایک ان کی اپریہنشن ہے کہ بھائی آپ یہ ایل این جی کے ٹرمینل شامل کر رہے ہیں اور یہ اور کر رہے ہیں, اس پیکج کو ذرا اسمارٹ پیکج بنائے جہاں پہ جسے کہتے ہیں نا بیسٹ ویلیو آف منی آئے.
تو ایک یہ بتاؤں اپریہنشن ضرور ہیں ہمارے پارٹنر پہ. آپ بتاؤں کہ وہ پارٹنر جو ہے جس کی کوئی سٹنگز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ہمیں اس میں بجائے ڈبیٹ کے یا نہال ہاشمی یہاں پہ ڈیفینڈ کریں, ہمیں ایک کام کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے, اور جسے کہتے ہیں ایک اسمارٹ پیکج چائنیز کو دینا ہے. کیا کام کرنے کی؟ موہت, پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات تو میں تو اس کو جی صبح سنیے ذرا, میں اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ نے اس ڈیبیٹ کو کھولا ہے تو میں نے ایک آپڈ لکھا ہے کہ سپٹمبر 2014 میں انڈین پرائم منسٹر مودی گئے تھے وہاں پہ جاپان میں, تو وہ اسے کہتے ہیں ٹیک اوے, وہ ایک ٹیک اوے پیکج لے کے آئے $35 بلین کا, اور سب سے پہلے واپس آ کے انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ تھنک ٹینک بنایا, بلکہ اپنی نوز کے نیچے وہ کہتے ہیں اپنی سپرویژن میں, اور اسے کہتے ہیں جاپان پلس, اور اس میں جاپان کو بلینک چیک تھا کہ دیکھیے اس میں ارشد عباسی صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں, مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد جو ارشد عباسی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کلیئرٹی ہی نہیں ہے کوریڈور کے بارے میں, اس سے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ایک بڑی دلچسپ میں آپ کے ساتھ آبزرویشن شیئر کروں کہ جس طرح سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں, بحث کر رہی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ آنے والے الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے وہ اپنے آپ کو توانائی, انرجی, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ پریزنٹ کر رہی ہے, اور دوسری جماعتیں بھی اس کو اب ریئلائز کر رہی ہیں. نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ گزشتہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اشتہارات حکومت پاکستان کی طرف سے, آپ کی جماعت کی, آپ کی حکومت کی طرف سے بڑے بڑے اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات میں دیے جا رہے ہیں روشن پاکستان کے نام سے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اندازاً 45,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں, جس میں اور کس میں اس میں 10,000 کے قریب میگا واٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, 11,000 سے زیادہ میگا واٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہے, کوئی 4-5 ہزار میگا واٹ آزاد کشمیر میں ہے, اور کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ بلوچستان میں ہے, 5,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. پھر نہال ہاشمی صاحب, سینیٹر صاحب, جو دلچسپ چیز ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس میں ان پروجیکٹس کا بھی نام ہے جو عرصہ دراز سے جن کے ہم نام سنتے چلے آ رہے ہیں, اور ارشد عباسی صاحب سن رہے ہیں, جیسے گلگت بلتستان میں دائمر بھاشا کا ذکر ہے جو ہم 2006 سے دیکھ رہے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے. بھونجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم او یو جو ہے وہ 2009 سے سائن ہوا ہے. نیلم جہلم پروجیکٹ کا دیکھ رہے ہیں جس کا PC1 جو ہے وہ دسمبر 1979 یعنی 90 تقریباً اس وقت سے چل رہا ہے. دھاسو ہے جس کا جو فیزیبلٹی ہے وہ فروری 2009 سے ہم سن رہے ہیں کہ ہو چکی ہے. کاسا 1000 جو ہے, کاسا 1000 جو ہے وہ بھی پرانا ہے, اور اسی تربیلا کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اگست 2011 میں اس کا کچھ حصہ مکمل ہو چکا ہے. سینیٹر صاحب ایسا تو لگ رہا ہے یہ صرف پبلسٹی آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے. دیکھیے ہماری کنٹریبیوشن, اگر آپ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ جو پہلی گورنمنٹ تھے 1990 میں جائیں گے تو وہ ایک ریفارمر ہیں. انہوں نے اس وقت ایک ویژن دیا تھا پاکستان کے روڈ نیٹ ورکنگ کے, اس وقت ایک ویژن دیا تھا پاکستان کی جو سائبر آپٹک سائبر جو سمندر کے نیچے سے, انہوں نے اس وقت ویژن دیا تھا یلو کیپ سے لے کے جینا ٹرمینل, علامہ اقبال ٹرمینل, تو ایک ویژن اس وقت انہوں نے انیشیٹ کیا تھا گوادر. اور آج جو اس وقت انہوں نے پاور ہاؤسز کی وہ جو چشمہ رائٹ بینک کنال ہے, آپ دیکھیں بہت ساری چیز. اور یہ 1997 میں جب احسن اقبال صاحب ویژن 2025 کے بنے تھے چیئرمین, تو ہماری تو کوشش ہے آج سے 25 سال پہلے سے کہ ہم پاکستان کو اس بلندیوں پہ لے کے جائیں کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے حقداروں کے, ہم آزادی جو ہم نے حاصل کیا انگریزوں سے, اور اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچے, ہمارے گھر اندھیرے میں نہیں ہو, روشن میں ہو, ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے. ہم نے ایک خواب دیکھا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا. نواز شریف صاحب ڈسٹرکشن کی سیاست نہیں کرتے, یہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو. آپ دیکھیں شیر شاہ سوری کے بعد اگر کسی آدمی نے یہ بات سوچا ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے گرینڈ ٹرن روڈ سے بھی بہتر روڈ, موٹر وے اور اس طرح سے جوڑ دیا جائے, اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی, کاوشیں کی. چائنا گئے, آپ نے دیکھا جو ان تک محنت کی شہباز شریف صاحب نے. آج اسلام آباد میں, لاہور میں, ملتان میں میٹرو بس جو عام لوگوں کو سہولت دینے کی ہم نے کوشش اور کاوشیں کی. ہم نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کی بات کریں تو جو بھی ڈیمز ہیں, جو بھی آپ نے پروجیکٹس بتائے, یقیناً ہمارے, ہم نے اسے انیشیٹ کیا, اور کہیں سے بھی فنڈنگ دیکھیے, اس بار ہم لون نہیں دے رہے, اس بار جو ہے وہ انویسٹرز کے طور پہ چائنیز یہاں پہ آ رہے ہیں.
مشتاق غنی صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ نہال ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے بعد اگر کسی کا ویژن ہے اسٹرکچر کا، روڈ کا، نیٹ ورک کا، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. آپ کیوں ان کے انرجی کے ویژن کو ٹرسٹ نہیں کر رہے خیبر پختونخوا میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو ٹرسٹ کر رہے ہیں جی. یہ کہنا بھول گیا کہ شاید پاکستان بنانا بھی انہی کا ویژن تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹار لگا رہے ہیں، یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تو پہلے سے منصوبے چل رہے ہیں اور ان کی فیزیبلٹیز ہیں ساری. اس پاک چائنا والے جو ایشو ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس موقع پہ اس کو یہ لے آئے اخباروں میں. میرا ایک ہی ہمارا پوائنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کا، یہ بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں آن بورڈ لیتے، سندھ کو، بلوچستان کو کیوں نہیں آن بورڈ لیتے؟ بھائی آپ نے چائنیز پریزیڈنٹ کو آنے سے روکا، آج آپ پوری دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرو، پاکستان وائبل نہیں ہے، پاکستان کو ڈیولپمنٹ نہ کرو. آپ تو پاکستان کے باہر دنیا کو میسج دیتے ہیں، دھرنے سے آپ باہر نہیں آتے، کنٹینر سے آپ نیچے نہیں اترتے. آپ نواز شریف کی سوچ کو کہاں پہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ تو سپریم کورٹ کے باہر اور ٹرائبونل کے باہر جا کر کے آپ خواب دیکھتے ہیں کہ 2015 میں دوبارہ ایک الیکشن ہو جائے. اور آپ جو چھوٹی اکائیاں نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم میں دیکھیں تعصب اور صوبائیت کی باتیں آپ کرتے ہیں. آپ کنٹینر لیڈرشپ میں، آپ کی کنٹینر پارٹی، ایک کنٹینر کو بند کر دو پارٹی مکمل ہو گیا. اور آپ دنیا کو نہال ہاشمی صاحب کو بات کرنے دیں. آج گڑبڑ ہے، پاکستان میں الیکشن ہونے والا. نہال ہاشمی صاحب مشتاق غنی صاحب کو بات مکمل تو کرنے دیجیے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے اور آج نہال ہاشمی صاحب مشتاق غنی صاحب کو اپنا آپ کو ایکسپلین تو کرنے دیجیے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے ایک صوبے کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ آ کے گزارش کریں. آپ کو شوق ہے کرنے کا، آپ کو شوق ہے ناچنے کا، نہال ہاشمی صاحب مشتاق غنی صاحب کو بات تو کرنے دیں، پلیز ان کو بات تو کرنے دیں. نہال ہاشمی صاحب نہال ہاشمی صاحب ان کو بات اپنی ایکسپلین تو کرنے دیں لوگوں کو، تاکہ آپ کی نیند حرام کر دی ہے. اسی کنٹینر کی وجہ سے آج ہمیں کامیابی ہوئی ہے. ہم الحمدللہ 8 گھنٹے سوتے ہیں، آپ کی نیند حرام ہے. آپ سپریم کورٹ، آپ ہر روز غلط بیانی کرتے ہیں. آپ کا لیڈر غلط بیانی کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ سپریم کورٹ سے ملا کاغذ، کبھی کہتا ہے فلانے سے ملا، کبھی افتخار چودھری کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی فخر الدین جی ابراہیم کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. آپ ایک طرف تو سوچیں، آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کریں، پاکستان کے لوگوں کے خوشیوں کے بیچ میں مت آئیں. مست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چھوٹے صوبوں کی آواز آپ اس ایوان کو جس کو آپ نے، آپ پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والے لوگ آج آپ سے وہ 7 لاشیں چیخ چیخ کے نہال ہاشمی صاحب کہاں چل پڑے؟ آپ نے مروا دیا. آج وہ اسلام آباد کے سینیٹر صاحب آپ ماہر قانون جا کر کے پی ٹی وی پہ حملہ کر دو. آپ سیاست کر رہے ہیں، اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ تو ماہر قانون ہیں، یہ کہاں چل پڑے؟ آپ ان کو موقع کو ایکسپلین کرنے دیجیے پلیز. پارٹی اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. آپ کے جو لیڈر ہیں یہ بچوں کو پروڈیوسر صاحب میں ایک سیکنڈ میں ذرا اس میں ارشد عباسی صاحب کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ذرا کائنڈلی بڑی گزارش ہے. ارشد عباسی صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کا دعویٰ ہے کہ ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے بجلی کی وہ اندازاً 5,500 ہے. تربیلا کو، غازی بروتھا کو، وارسک کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ڈیمانڈ صرف 2400 میگا واٹ کی ہے، ان کو سپلائی 1100-1200 میگا واٹ ہوتی ہے. یہ صحیح ہے سر کیا؟ پہلی تو بات یہ کہ جو میں بات کروں گا وہ ظاہر ہے کہ فیکٹ کی بات کروں گا. کے پی کے بیسیکلی پچھلے سال انہوں نے جو بجلی بنائی ہے 16,000 ملین یونٹ ہائیڈرو پارک انہوں نے نیشنل گرڈ میں شامل کیے، جبکہ ان کو واپس ملا 7,000 ملین یونٹ. لیکن ایک بات ہے جو سب سے اچھی خوبی ہے کے پی کے جو کنٹریبیوشن باسکٹ میں ہے کہ اس کی پرائز ₹2 ہے. جب یہ پرائز کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ₹2، لیکن ان کو جو ایوریج کاسٹ آتی ہے تو وہ بڑی ہائی ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں بے شمار ماڈل ہیں، جیسے ہمارے ساتھ کتنی ہے سر؟ 12-13 روپے ہے، 10 روپے ہے، کتنی ہے؟ دیکھیں آج جو ایوریج پرائز ہے وہ تقریباً ₹14 ہے. تو آپ یہ کہہ سکیں کہ جیسے کیس ہے آزاد کشمیر جوگراں کا کہ وہ بھی ₹1 لے رہے ہیں، جو واپس کو ملتی ہے تو ₹14 ملتی ہے. تو یہ کے پی کے کا یہ جو گلا ہے یہ بالکل ٹھیک بنتا ہے کہ آپ ₹2 میکسیمم دے رہے ہیں تربیلا سے، وارسک سے، اور ایون جو خان خوار علیہ خوار بنا ہے. تو یہ جب واپس آتا ہے تو ان کو ₹14 ملتا ہے. لیکن کے پی کے میں ایک اور ایشو بھی ہے، جو پیسکو میں جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، اس پہ اگر ان کی جو کوآپریشن ہے ٹورڈ فیڈرل گورنمنٹ وہ بڑا کم ہے، کیونکہ ان کے پاس بعض ایریے ایسے ہیں جہاں پہ لاسز 40 یا 45% شامل ہیں ان میں. تو یہ ایک لگتا ہے یہ ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہے بٹوین 2 گورنمنٹس آن انرجی ایشوز پہ، بڑا ڈسکنیکٹ ہے. اور میں ایک بات کا ایک اور جواب دے دوں، جیسے نہال ہاشمی صاحب نے کہا ہے. پہلی تو بات یہ جتنے جو پرالی انہوں نے شروع کیے ہیں، ایک تو شروع کیا ہے تبلا ایکسٹینشن 4، دوسرا داسو شروع کیا ہے، لیکن یہ سارے واپڈا ویژن 2001 کے پروجیکٹ ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا
یہ جو MOUs ہم نے کیے چائنا میں سوائے 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے، لیکن ایک بات بڑی ڈینجرس جو گورنمنٹ کر رہی ہے، دیکھیں جس میں میری آبزرویشن بھی ہے کہ آپ کو دوں کہ LNG آ رہی ہے، جو LNG آ رہی ہے اس کی پرائز اراؤنڈ $14 پر ملین یونٹ ہے، جبکہ سوئس سے ہم لے رہے ہیں 1.5. تو تھوڑی یہ واقعی بڑی زیادتی ہے کہ سوئس سے ہم لے رہے ہیں $1.5 کی 1 ملین یونٹ، اور جبکہ وہاں سے لے رہے ہیں قطر سے 14، اور اس کی جو کاسٹ آف جنریشن ہوگی وہ تقریباً $16 ہوگی. تو یہ امپیکٹ آئے گا. لگتا ہے اس میں کنسنسس نہیں ہے، سارے صوبے بیٹھے نہیں ہیں، یا ہمارے ہاں جب یہ انرجی کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈیلیبریشن یا ان پٹ نہیں ہوتی. جہاں بات ہے انرجی ویژن 2025 کی، سچی بات ہے احسن اقبال شاید کام بالکل اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن اس بک میں یہ کوئی روڈ میپ کلیئر نہیں ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ہے کہ ایون جو چائنیز بھی کہتے ہیں بھائی ارشد عباسی صاحب بہت ہی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. وقت ہمارا ختم ہو گیا تقریباً. ارشد عباسی صاحب کا، مشتاق غنی صاحب کا، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ. اور جو ارشد عباسی صاحب نے جو سم اپ کیا ہے کہ واقعی ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں چھوٹے صوبوں کے، سستی بجلی بنا رہا ہے خیبر پختونخوا، بہت مہنگی اس کو واپس دی جا رہی ہے، زیادہ بنا رہا ہے، کم واپس دی جا رہی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس خوش اسلوبی سے آج خواجہ آصف صاحب نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا اور وعدہ کیا، اس اسپرٹ میں ان کو ریزالو کیا جائے گا، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو کنسرنز ہیں پاکستان اکنامک چائنا کوریڈور کے حوالے سے انہیں بھی ایڈریس کیا جائے گا، تاکہ یہ صوبوں میں جو ایک احساس محرومیت ہے کہ بڑا صوبہ پنجاب وفاقی حکومت یونیلیٹرل فیصلے کر رہے ہیں پاکستان اکنامک چائنا کوریڈور کے حوالے سے، انہیں ریزالو کیا جا سکے. بہت شکریہ.